रहमान बाबा का बेटा बैरून मुल्क गया तो पीछे से बहू इनसे जानवरों की तरह काम करवाने लगी। एक दिन बेटी और दामाद आए तो वो रहमान बाबा को अपने साथ ले गए कि भाभी की बजाय हम काम करवाएंगे, और वहाँ बेटी और दामाद इन्हें जलील करने लगे। एक दिन रहमान बाबा बाजार से सौदा लेने गए तो रास्ते में गिर गए, और जब लेट घर आए तो दामाद ने गुस्से में डंडा मारकर इनका सर फोड़ दिया, और किसी ने मरहम पट्टी भी ना करवाई। इधर बेटा पाकिस्तान आया तो बीवी बोली, तुम्हारी बहन अब्बा को ज़बरदस्ती ले गई थी। वो अब्बा को लेने बहन के घर आया तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह लरस गई, क्योंकि ये लें, ये आपकी पर्पल कलर की शर्ट आपको बहुत पसंद है ना, इसे भी बैग में रख लें। सारी तैयारी तो मुकम्मल हो गई है, बस अब अपनी सारी चीज़ें संभाल लें ताकि मैं बैग को पैक करके रख दूँ। सुबह सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है, इस वक्त जल्दी जल्दी में आप कहीं ज़रूरी चीज़ें भूल ना जाएं। भराई हुई सी आवाज़ में शर्ट हाथ में पकड़े हुए मीना राशिद के पास आई। राशिद के चेहरे पर एक उदासी मुस्कुराहट दौड़ गई। क्यों परेशान होती हो मीना? मैं जानता हूँ कि मेरे दुबई जाने की वजह से तुम उदास हो, मगर मैं तुम्हारे और बच्चों की वजह से ही तो जा रहा हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना मुमकिन ही नहीं रहा, और अब्बा की दवाइयाँ भी तो हैं। इनका मेडिकल का ख़र्चा तो आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ रहते हुए मुझसे ये सारे खर्चे पूरे नहीं होते। दुबई जाऊँगा तो बेहतर रोज़गार मिलेगा और हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। बस तुम मेरे पीछे बच्चों का और अब्बा का अच्छे से ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। मीना को कंधों से थामकर राशिद प्यार भरे लहजे में इसे समझा रहा था। मीना की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। करीब था कि छलक पड़तीं, मगर वो अपना रुख मोड़ गई। राशिद का जाना इसे बुरी तरह से खिल रहा था। 3 छोटे छोटे बच्चों का साथ था, जिनमें से 2 स्कूल जाते थे। तीसरा भी अब स्कूल जाने की उम्र का था, मगर पहले ही 2 बच्चों की स्कूल की फीसें पूरी ना पड़ती थीं। अब तीसरे को दाखिल करवाने के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश ना थी, मगर बच्चों की तालीम तो ज़रूरी थी। एक तो अब्बा जान को भी अजीब बीमारियां लाहक हैं, शुगर भी और ब्लड प्रेशर भी। एहतियात भी तो नहीं करते। ऐसे में महंगी दवाइयों के अखराजात पूरे करना सिर्फ राशिद की जिम्मेदारी है। बेचारे इन्हीं खर्चों की वजह से तो परदेश जा रहे हैं। मीना ने दिल ही दिल में सोचते हुए सर झटका। इसे अपने ससुराल वाले बुरी तरह से चुभते थे, खासकर अपना बूढ़ा ससुर, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और झुकी हुई कमर इनकी बढ़ती हुई उम्र की निशानदेही करती थी। मगर न जाने क्यों इसे इनसे अल्लाह वास्ते का बैर था। शायद इसकी वजह यह थी कि शादी के कुछ ही दिनों बाद मीना को पता चल गया था कि राशिद के अब्बा इसकी शादी अपने भाई की बेटी से करना चाहते थे, मगर राशिद की अम्मा ने ऐसा ना होने दिया और अपने भाई की बेटी ब्याह कर ले आईं। दुल्हन बनकर आते ही मीना ने राशिद को ऐसा काबू में किया कि बाप तो क्या, वो माँ को भी भूल गया, सिर्फ मीना मीना करता रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मा बूढ़ी होती चली गई और आखिरकार इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के फ़ौरन बाद ही राशिद की आंखें खुल गईं और इसे एहसास हो गया कि माँ बाप एक दफ़ा चले जाएं तो दोबारा नहीं मिलते। मगर अब माँ को खो चुका था, सिर्फ बाप ही जिंदा था। राशिद ने जी जान से बाप की खिदमत शुरू कर दी, मगर अब नए खर्चे इसके सामने थे, जिन्हें पूरा करने के लिए इसे मुल्क से बाहर जाना ही था। दुबई जाने के लिए जब वो अपना बैग थामे घर वालों को अलविदा कह रहा था तो इसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो कमाल महारत से छुपा गया। अब्बा इन्हें छोड़ने एयरपोर्ट नहीं आए थे, सिर्फ मीना और राशिद की छोटी बहन अपने शौहर के साथ आई थी। राशिद जानता था कि मीना की इसकी छोटी बहन सफ़िया के साथ ज़रा नहीं बनती। वो दिल ही दिल में बस दुआ ही कर रहा था कि इसके पीछे सब अमन ईमान से रहें कि फ़्लाइट के जाने का वक्त हो गया। खामोशी से सबको अलविदा कहते हुए वो दुबई रवाना हो गया, ये जाने बगैर कि इसके पीछे इसके घराने का शराजा बिखरने वाला था। राशिद को दुबई गए हुए हफ्ता गुजर चुका था जब राशिद के अब्बा, जो मोहल्ले में रहमान बाबा के नाम से मशहूर थे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर बड़ी मुश्किल से घर वापस आए। शदीद गर्मी थी, पसीने से इनका लिबास गीला हो चुका था। मीना ने इनकी चारपाई बरामदे में लगा रखी थी, क्योंकि घर में सिर्फ 3 ही कमरे थे। एक कमरे में मीना रहती थी और बाकी दोनों कमरे बच्चों के इस्तेमाल में थे। रहमान बाबा की घर में कोई जगह ना थी, इसलिए इन्हें बरामदे में चारपाई डालकर दे दी गई थी। एक पुराना स्टैंड फैन इनके सरहाने लगा हुआ था। रहमान बाबा इसी चारपाई पर बैठकर आराम करने लगे। इन्हें आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दरवाज़ा बजने लगा। मीना के छोटे बेटे ने दरवाज़ा खोला तो बनी सवरी औरतों का एक रेला सा अंदर दाखिल हुआ। वो सब की सब हंसती मुस्कुराती हुई मीना का नाम लेकर आगे बढ़ती आ रही थीं।
رحمان بابا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب مینا کی سہیلیاں ہیں جو اس وقت اس سے ملنے آئی ہیں۔ مینا اندر کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک میں آرام کر رہی تھی۔ سہیلیوں کی آواز سنی تو مندی مندی آنکھوں سے باہر نکل آئی۔ سہیلیوں کو دیکھتے اس کی باتیں کھل اٹھیں۔ رحمان بابا نے خاموشی سے کروٹ بدل لی۔ مینا اپنی سہیلیوں کو لے کر اندر اے سی والے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کے باوجود باہر تک ان کے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رحمان بابا کو بہو کی سہیلیوں پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے مگر اندر سے آنے والی آوازیں انہیں سونے بھی نہ دے رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے ان کی آنکھ لگی۔ ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ مینا ان کے سرہانے کھڑی ان کا کندھا ہلا کر انہیں اٹھا رہی تھی۔ ابا جان اٹھ جائیں، گھر میں مہمان آئے ہیں، سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے، آپ بازار جا کر کولڈ ڈرنک اور کچھ کھانے پینے کا سامان لا دیں۔ میری پرانی سہیلیاں ہیں، بنا کچھ کھائے پیے انہیں گھر سے جانے دوں گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ مینا نے 5,000 کا نوٹ رحمان بابا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ نیند سے ابھی ابھی جاگے تھے، ان کا ذہن سویا ہوا تھا۔ وہ کہہ بھی نہ سکے کہ باہر بے حد گرمی ہے اور وہ ابھی بڑی مشکل سے چل کر اندر آئے ہیں۔ مینا انہیں پیسے پکڑا کر اندر چلی گئی تھی۔ رحمان بابا نے چپل پاؤں میں پہنی اور گھر سے باہر چل دیے۔ باہر سورج آگ اگل رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے وہ بازار سے وہ ساری چیزیں خریدنے لگے جو مینا نے انہیں بتائی تھی۔ انہیں کافی وقت لگ گیا۔ درمیان میں انہیں کئی دفعہ چکر آیا مگر آخر کار انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ گرتے پڑتے وہ بھاری شاپر لیے جیسے گھر میں داخل ہوئے۔ مینا خطرناک تیوروں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے ابا؟ لے بھی آئے، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ مینا نے جھپٹنے والے انداز میں شاپر ان سے پکڑے اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ رحمان بابا ہانپتے ہوئے وہیں اپنی چارپائی پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کا سانس پھول گیا تھا۔ انہیں شدید گرمی لگ رہی تھی مگر اسٹینڈ فین رینگ رینگ کر چل رہا تھا۔ مینا ٹرے سجا کر اندر مہمانوں والے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ابا کو پانی کا گلاس تک نہ دیا۔ رحمان بابا کچھ دیر تک لیٹ کر اپنا سانس درست کرتے رہے اور پھر اٹھ کر خود ہی کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس بھر کر پینے لگے۔ انہیں بری طرح سے ارشد یاد آ رہا تھا جو ماں کے انتقال کے بعد اب ان کا خیال رکھنے لگا تھا۔ پھر تو گویا یہ معمول ہی بن گیا۔ مینا کے ہاتھ تو گویا کوئی روبوٹ لگ گیا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ابا کو کام کاج کی نیت سے باہر بھیجنے لگی۔ دونوں بچوں کا اسکول لے کر آنا اور واپس لانے کی ڈیوٹی اس نے ابا کے سر لگا دی۔ اسکول نزدیک ہی تھا مگر رحمان بابا کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ چلتے چلتے تھک جاتے تھے مگر مینا کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ وقت بے وقت مینا انہیں دودھ دہی لانے کے لیے بازار بھیجتی رہتی۔ جو بھی سودا سلف منگوانا ہوتا وہ رحمان بابا نے ہی لا کر دینا ہوتا۔ یہاں تک کہ اکثر مینا انہیں بڑا سا ڈنڈا پکڑا کر کہتی کہ گھر میں جالے صاف کر دیں۔ جب بھی وہ فارغ بیٹھتے مینا اپنا چھوٹا بچہ انہیں پکڑا دیتی۔ رحمان بابا خاموشی سے اس کا حکم مانتے۔ ان میں انکار کرنے کی جرأت ہی کہاں تھی۔ کتنا وقت گزر گیا تھا، ان کی دوائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ دوائیوں کے خالی پتے ان کے تکیے کے نیچے پڑے رہ جاتے۔ کئی بار انہوں نے دبے دبے لفظوں میں مینا سے دوائیاں منگانے کا کہا تھا مگر وہ نظر انداز کر دیتی۔ راشد کا فون آتا تو انتہائی ڈٹھائی سے کہتی، ابا کو دوائیاں منگوا کے دو تو کھاتے ہی نہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ راشد بھی ابا کا خیال رکھنے کی تلقین کر کے فون بند کر دیتا۔ رحمان بابا دن بدن گھلتے جا رہے تھے۔ انہی دنوں راشد کی چھوٹی بہن صفیہ اپنے شوہر کے ہمراہ آدھم کی۔ مینا نے پورے دل سے نند کے لیے کھانا بنایا جسے دونوں میاں بیوی نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ جتنی دیر صفیہ بیٹھی رہی وہ یہی دیکھتی رہی کہ بھابھی ابا کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ چھوٹے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، بڑے بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں، سودا سلف لا کر دیتے ہیں اور بدلے میں صرف ایک چارپائی اور اسٹینڈ فین ان کے حصے میں آتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہی صفیہ کو اچانک یاد آ گیا کہ اس نے جو بازار سے سودا سلف لانے کے لیے لڑکا رکھا ہے وہ اچھے خاصے پیسے لے رہا ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ ابا کو اپنے گھر لے جائے تو ابا کام بھی کر دیا کریں گے اور اس کے پیسے بھی بچ جایا کریں گے۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ صفیہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس دیوار پر دے مارا۔ سبھی لوگ ہکا بکا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اچانک ہی وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر پھپک کر رونے لگی۔ ہائے ہائے بھائی، دبئی کیا گیا، بھابھی نے تو ابا کو ملازم ہی بنا لیا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ ان کی آخری عمر ہے، انہیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔
مگر بھابھی تو انہیں ایک پل سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی، جب دیکھو کسی نہ کسی کام کے لیے دوڑائے رکھتی ہیں۔ میں اپنے ابا کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ مینا حیران پریشان صفیہ کا رونا دھونا دیکھ رہی تھی، خود رحمان بابا کا بھی منہ کھل گیا تھا۔ مینا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے صفیہ کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنا تو وہ جانتی ہی تھی کہ صفیہ کو باپ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جب بھی وہ آتی ہے اس کا سارا دھیان صرف کھانے پینے اور کپڑے جوتے لینے پر ہوتا تھا۔ اچانک سے اسے باپ کی محبت کیوں جاگ گئی تھی؟ یہ بات مینا کو ہضم نہ ہو رہی تھی کہ صفیہ صرف اپنے باپ کو آرام دینے کی خاطر اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے۔ کیوں صفیہ، کیا پریشانی ہے ابا کو یہاں پر؟ یہ ان کا اپنا گھر ہے، اگر وہ تھوڑا بہت کام کر ہی لیتے ہیں تو اچھا ہے نا، ان کا دن بھی کٹ جاتا ہے، دل بہل جاتا ہوگا۔ اپنے گھر لے جا کر تم نے کیا خاندان میں ہماری ناک کٹوانی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ راشد کی بیوی سے 4 دن بھی سسر سنبھالا نہ گیا۔ مینا کی بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ صفیہ چمک کر بولی، ارے چھوڑیں بھابھی، خاندان برادری کو آپ منہ ہی کب لگاتی ہیں؟ اور ویسے بھی سارا دن ابا سے آپ جتنا کام کرواتی ہیں ان کا دل بہلنے کی بجائے بند ہو جائے گا۔ اس لیے فیصلہ ہو گیا، میں ابھی اور اسی وقت ابا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ صفیہ نے بات کرتے ساتھ ہی اٹھ کر ابا کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ ان کے 2 ہی جوڑے تھے جسے اس نے ایک تھیلے میں ڈالا، ابا کے پاؤں میں جوتی پہنائی اور انہیں زبردستی چارپائی سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ رحمان بابا ارے ارے کرتے رہ گئے، مگر صفیہ کسی کی سننے والی کہاں تھی۔ مینا کا خون کھول رہا تھا، مگر اس وقت تو صفیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ویسے بھی چالاکی میں وہ مینا سے 2 ہاتھ آگے ہی تھی۔ اس تمام واقعے کے دوران صفیہ کا شوہر مسلسل منہ میں پان گھماتا رہا، لیکن اس کے ماتھے کے بل صاف گنے جا سکتے تھے۔ شاید اسے صفیہ کا اپنے سسر کو ساتھ لے جانا پسند نہیں آ رہا تھا، مگر صفیہ نے کسی کی نہ سنی اور زبردستی ابا کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد صفیہ ابا کو لیے گھر پہنچ چکی تھی۔ صفیہ کے شوہر نے گاڑی کھڑی کی اور صفیہ کے ابا کو پکڑ کر اندر لے آئے۔ صفیہ کا گھر اگرچہ بڑا تھا مگر دل اس کا بھی تنگ تھا۔ اس نے ابا کے لیے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک چھوٹا سا سٹور نکال لیا، جہاں گھر بھر کا کاٹ کباڑ دھول سے اٹا ہوا پڑا تھا۔ دیواروں پر بڑے بڑے جالے بنے ہوئے تھے۔ وہیں اس نے ابا کے لیے ایک جھلنگا سی چارپائی ڈال دی اور بڑے فخر سے بولی، ابا جان، یہ کمرہ آپ کے گھر میں اس برآمدے والی چارپائی سے تو بہتر ہے، آپ آرام سے یہاں رہیں، میں آپ کی بہت خدمت کروں گی۔ رحمان بابا خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ انہیں اپنی ساری اولاد کا پتہ تھا۔ چھت پر پرانا سا پنکھا لٹکا ہوا تھا جو ہوا کم اور آواز زیادہ دے رہا تھا۔ صفیہ اپنے کمرے میں گئی تو شوہر کے تیور خراب تھے۔ کیا ضرورت تھی ابا جان کو اٹھا کر یہاں لانے کی؟ پہلے ہی اخراجات پورے نہیں ہوتے، اب ان کی بیماریوں کے علاج بھی میں کرواتا پھروں گا۔ اپنے مہنگے کپڑے جوتوں کا خرچہ پتہ ہے تمہیں، جو تم سسر صاحب کو بھی یہاں لے آئی ہو۔ بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ وہ صفیہ پر برس ہی تو پڑا تھا، مگر یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی۔ صفیہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جہاں تھا وہیں دبک گیا۔ زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تک تمہاری اماں کی بھی تو خدمتیں کر ہی رہی تھی، اب وہ مر گئی ہیں تو ان کی جگہ میرے ابا آ گئے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ ذرا عقل سے کام لو، سارا دن کام کرتے ہیں، وہ باہر سے سودا سلف لا کر دے دیا کریں گے، بچوں کو کھلا لیا کریں گے، اور سب سے کام کی بات تو یہ ہے کہ ان کی دوائیوں کی اخراجات راشد مینا کی بجائے مجھے بھیجا کرے گا۔ سوچو ہمیں کتنا منافع ہوگا، ہم راشد سے اچھا خاصا مال نکلوا سکتے ہیں۔ صفیہ کے انداز پر اس کا شوہر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ واقعی یہ بات درست تھی اور صفیہ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اگلے ہی دن اس نے راشد کو فون کھڑکا دیا کہ ابا کو کچھ دن کے لیے وہ اپنے گھر لے آئی ہے اور ان کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، دوائیوں کے پیسے بھجوا دیں۔ راشد بیچارے نے ابا کی بیماری کا سن کر اچھی خاصی رقم صفیہ کو بھجوا دی۔ صفیہ اور اس کے شوہر کی تو عید ہو گئی، مگر رحمان بابا کی زندگی مزید بدترین ہو چکی تھی۔ داماد صاحب آتے جاتے انہیں تانے دیتے کہ بیٹی کے گھر پر آن پڑے ہیں۔ وہ کھانا کھانے لگتے تو داماد صاحب بچوں کو مخاطب کر کے مہنگائی کا رونا رونے لگتے کہ کم کھایا کرو۔ رحمان بابا دل ہی دل میں شرمندہ ہو کر نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیتے۔ انہیں اپنی بے بسی پر شدید رونا آتا تھا۔ کام کروانے کے معاملے میں صفیہ بھی مینا سے کم نہ تھی۔ سارا دن چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے رحمان بابا کو بازار بھیجتی رہتی۔
وہ مجبور تھے بیٹی کی محبت میں اس کے کام کرتے رہتے، شاید یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس روز بھی گھر میں داماد صاحب کے مہمانوں کی دعوت تھی۔ داماد نے ان لوگوں سے کچھ رقم بطور قرض لینا تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی آؤ بھگت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صفیہ نے ابا کو لسٹ بنا کر دے دی تھی، مگر لسٹ اس قدر لمبی تھی کہ رحمان بابا کو اس کے مطابق سامان خریدتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ اس روز ان کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، وہ چند قدم چلتے تو ان کا سانس پھول جاتا، مجبوراً وہ نیچے بیٹھ جاتے، مگر مجبور تھے، سودا خریدے بغیر واپس جا بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر کار جس وقت ان کا سودا سلف کی لسٹ مکمل ہوئی، رحمان بابا نے گھر واپسی کا ارادہ کیا، مگر گھر میں تو تباہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رحمان بابا نے جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا، سامنے ہی ان کا داماد بے تابی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، اس نے منہ میں پان بھر رکھا تھا۔ رحمان بابا کو دیکھتے ہی وہ شدید طیش کے عالم میں آگے بڑھا۔ کہاں رہ گئے تھے بڑے میاں؟ جو کرنا تھا وہ آخر کر کے ہی دم لیا نا۔ منع بھی کیا تھا صفیہ کو اس بوجھ کو اٹھا کر گھر میں مت لاؤ، مگر وہ نہ مانی، اور آج آخر آپ نے میرا بنتا ہوا کام بگاڑ دیا۔ میرے دوست کھانے پر یہاں آئے تھے، میں ان سے کاروبار کے لیے کچھ رقم ادھار لینا چاہتا تھا، مگر آپ نے سودا لانے میں ہی اتنی تاخیر کر دی کہ وہ بغیر کھانا کھائے ہی چلے گئے۔ ان کا موڈ سخت خراب تھا، اب وہ مجھے مزید رقم دینا تو کجا، جو ادھار میں نے پہلے ان سے لے رکھا ہے اس کی بھی واپسی کا تقاضا کر کے گئے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پان کی پیک کو صحن میں پھینکتے ہوئے داماد صاحب رحمان بابا پر گرا رہے تھے۔ رحمان بابا کے ہاتھ لرز رہے تھے، انہیں اپنے داماد کی اونچی آواز برداشت نہ ہو رہی تھی۔ وہ شدید گرمی سے آئے تھے اور اس وقت تو انہیں پانی کی ضرورت تھی، مگر داماد عین راستے میں جم کر کھڑا انہیں باتیں سنا رہا تھا۔ اچانک ہی رحمان بابا کو شدید غصہ آیا۔ دیکھو میاں، اگر تمہیں اتنی ہی جلدی سامان چاہیے تھا تو تم خود بازار جا کے سامان لے آتے۔ میں بوڑھی جان ہوں، پیدل چل کر بازار تک جاتا ہوں اور سامان خرید کر لاتا ہوں، مجھے دیر ہو ہی جاتی ہے، آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرنا۔ رحمان بابا نے لرزتے ہوئے لہجے میں اپنے داماد کو کہا، مگر ان کے داماد کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ انہیں ایک بوڑھے شخص سے اس صاف جواب کی امید نہ تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں یہ بتا رہی تھیں کہ وہ کسی نشے کا شکار بھی تھا۔ شاید یہ نشے کا ہی اثر تھا کہ رحمان بابا کی بات نے صفیہ کے شوہر کا دماغ الٹ دیا۔ اس نے قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور پوری قوت سے رحمان بابا کے سر پر دے مارا۔ رحمان بابا کے سر سے خون کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا اور وہ سر پر ہاتھ رکھے صحن میں گرتے چلے گئے۔ کچن میں سے نکلتی ہوئی صفیہ نے یہ منظر دیکھ لیا، وہ بکھلا کر آگے بڑھی۔ رحمان بابا کا خون بہتا چلا جا رہا تھا، اس کا شوہر ڈنڈا پھینک کر واپس کمرے میں جا گھسا تھا۔ صفیہ نے بڑی مشکل سے رحمان بابا کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالا۔ کیا ضرورت تھی ابا میرے شوہر سے الجھنے کی؟ اچھا بھلا آرام سے بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہیں آپ، مگر آپ کو شوق ہے مینا کے گھر جا کر خوار ہونے کا۔ ناراض کر دیا نا آپ نے انہیں، اب مجھے ان کو منانا پڑے گا، ناراض سے لہجے میں کہتی ہوئی صفیہ ان کے پاس سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ رحمان بابا اپنے رومال کو زخم پر رکھے سر میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو برداشت کرتے رہے۔ دو آنسو ان کی آنکھوں سے لڑک کر ان کی داڑھی میں جذب ہو گئے تھے۔ انہیں شدت سے راشد یاد آیا، ان کے دل سے آہ نکلی اور آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش پر جا پہنچی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان کی سرزمین پر کسی کے قدم پڑے۔ مینا فون کان سے لگائے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ کیا کروں منزہ، نہیں ملنے آ سکتی، بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لے جانے جاتی ہوں، اور بھی چھوٹے چھوٹے کئی کام ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ بابا جی ادھر پڑے ہوتے تھے تو خاموشی سے کام کر دیا کرتے تھے۔ سچی بہت ہی سکون تھا، سارا دن میں ان سے کام کرواتی رہتی تھی اور خود اے سی والے کمرے میں سکون سے رہتی تھی۔ بچوں کو بھی وہی سنبھالتے رہتے تھے۔ اب جب سے وہ کل موہی صفیہ انہیں اٹھا کر یہاں سے لے گئی ہے، یقین مانو سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ تھکاوٹ سے برا حشر ہو جاتا ہے، بس نہ ہی پوچھو کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ برینڈڈ سوٹ پہنے ایک ادا سے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتی ہوئی مینا مسلسل رحمان بابا کی غیبت کر رہی تھی، جب اچانک اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ لاپرواہی سے جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے قدم گویا زمین میں گڑ کر رہ گئے، وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ اس کے عین پیچھے راشد کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں سفری بیگ تھا اور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا دکھ یہ بتا رہا تھا کہ اس نے مینا کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اگلے ہی پل وہ پلٹ کر گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مینا بکھلا کر اس کے پیچھے دوڑی۔
راشد میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو آئے ہو، بیٹھ کر پانی تو پیو۔ مینا کی آواز پر راشد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کی سی سختی تھی۔ مینا بے اختیار اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئی۔ میں صفیہ کے گھر جا رہا ہوں جو ابا کی خدمت کر رہی ہے، حالانکہ ان کی خدمت تم پر فرض تھی، ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہوا راشد پلٹ گیا۔ جس گاڑی میں وہ اپنے گھر آیا تھا اسی گاڑی میں وہ صفیہ کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ پورا راستہ وہ بے تابی سے اپنا ہاتھ مسلتا رہا۔ اسے شرم آ رہی تھی کہ مینا اس کی بیوی ہے جس نے باپ کی خدمت کرنے کی بجائے اسے بوجھ سمجھ رکھا تھا۔ صفیہ کے گھر کے دروازے پر اترتے ہی اس نے گاڑی والے کو پیسے دیے۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ بغیر دستک دیے ہی اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے اس نے رحمان بابا کو آواز لگانے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ایک بوڑھا سا شخص بڑی مشکل سے چلتے ہوئے اندر جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پانی کی بڑی سی بالٹی اٹھا رکھی تھی۔ اس کے سر پر ایک بڑا سا زخم بنا ہوا تھا جس میں سے رستی ہوئی پیپ راشد کو دور سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رحمان بابا تھے۔ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر راشد کا دل کٹ گیا۔ تبھی اندر سے صفیہ کی چلاتی ہوئی آواز آئی، ابا جان جلدی پانی لے آئیے، چھوٹو واش روم میں بیٹھا ہے، ٹنکی کو بھی آج ہی خالی ہونا تھا، آپ کو کہا بھی ہے ذرا جلدی ہاتھ چلایا کریں، باتھ روم میں پانی بھر کر بازار سے سودا سلف بھی لا دیں، مجھے کھانا پکانا ہے، اور ہاں جانے سے پہلے صحن میں ایک بار پوچھا لگا دیجیے گا، چھٹی کا دن ہے، کوئی مہمان بھی آ سکتا ہے۔ صفیہ کی بات پر راشد کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا بوڑھا باپ پانی کی دوسری بالٹی گھر کے اندر لے جا رہا تھا، تبھی اچانک ان کا پاؤں پھسلا، بالٹی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا کر گری۔ راشد لپک کر آگے بڑھا۔ رحمان بابا نے خوفزدہ ہوتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ انہیں لگا شاید ان کا داماد ہے، مگر پیچھے راشد کھڑا تھا۔ راشد نے لپک کر آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دیجیے ابا جان، مجھے آپ کو دوسروں کے سہارے پر چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا مستقبل میری خواہش ضرور تھا، مگر اس کے لیے جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے داؤ پر نہیں لگانا چاہتا۔ آپ کی خدمت آج سے میرا فرض ہے، مینا اور صفیہ کا نہیں، وہ گلوگیر آواز میں کہہ رہا تھا۔ اندر سے آتی ہوئی صفیہ نے راشد کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے پہچان لیا تھا کہ راشد اس کی حقیقت جان چکا ہے۔ راشد نے ایک زہریلی نظر صفیہ پر ڈالی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اگلے ہی پل راشد ابا جان کا ہاتھ پکڑے واپس گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے انہیں لے کر ہاسپٹل جانا تھا اور اس کے بعد ان کے اپنے گھر، جہاں راشد ان کی ہمیشہ خدمت کرنے والا تھا، ان کی آخری سانس تک۔